शुक्रिया आफ्ताब कमाल। अब तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर मुख्तार हुसैन के लिए कार्रवाई शुरू कर दो। सर, ये मेरा फर्ज था जिसे मैं शुरू कर चुका हूँ। वैसे मुख्तार हुसैन को फौरन ही जेल से निकाल कर तफ्तीशी तहवील में रखा जा सकता था, मगर मैंने सोचा जो काम भी हो पायदार हो, वक्त जाया करने से क्या फायदा। आपका क्या ख्याल है? मेरी मुराद ये है कि हम इख्तियारात से काम लेने के बजाय कानून के तकाजों ही को पूरा करके मुख्तार हुसैन को बाहर निकाल आए। मैंने मजर शकील साहब से गुफ्तगू कर ली है, सारा केस तैयार कर लिया है उन्होंने, और फौरन ही इस सिलसिले में वो तमाम मौसर कार्रवाइयाँ करेंगे जिससे अदालत कम अज कम इस केस को अपने दरमियान जगह दे सके। ठीक है, मैं भी अब बात उस वक्त आगे बढ़ाऊंगा जब अज़र नो मुकदमा कायम हो जाए, और ये काम मेरा ख्याल है पहली ही पेशी में हो जाएगा। मजर शकील ने 4 वकीलों को अपनी मावनत पर लगा लिया है और दिन रात काम करने का वादा किया है। ठीक है। फिर मैंने आफ्ताब कमाल से राब्ता मुनक़ता करने के बाद अपने उन शैतान दोस्तों की तलाश में निकल खड़ा हुआ जिनसे मिले हुए खासे दिन गुजर गए थे, मगर उनकी रफ्तार वही बेढंगी थी जो पहले थी सो अब थी। चारों ने मुसखरेपन से मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अपने अपने मशागल के बारे में बताने लगे। उनकी कहानी बहुत देर तक सुनता रहा। फिर मैंने कहा, मेरे ख्याल में अब तुम चारों को शादी कर लेनी चाहिए। ताजुब है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त हो तो जहांगीर जमाल जैसा। तौफीक बदमाश ने कहा, क्या मतलब? बस यही जरा सी उलझन है, किसी एक घराने में 4 नौजवान बहनें नहीं मिल रही कि हम चारों शादी कर लें, और इसके साथ साथ ही कुछ मजहब वगैरह का भी मामला है। मसलन किशोरी को हिंदू लड़की चाहिए और जॉन को क्रिश्चियन। मैं और एजाज तो खैर जाहिर है अपने ही मजहब की लड़कियों से शादी करेंगे, लेकिन ये दोनों हमारे घरों में घुसने की तैयारियां कर रहे हैं। कहते हैं किसी एक घराने में 4 पीस इकट्ठे मिल जाएं तो शादी कर ली जाए। हालांकि मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, इस सिलसिले में तो बदतरीन तनाज़ा हो सकता है। मसलन चारों की उम्रों में फर्ज कर लें कि लड़कियां साल भर छोटी हुई एक दूसरे से, तो ये फैसला कैसे हो सकेगा कि कौन किस रजू करे? आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं तुमसे पूरा इत्तफाक रखता हूँ, तुम्हें अब वाकई शादी कर लेनी चाहिए, मैंने कहा, और वो सब चौंक कर मुझे देखने लगे। फिर एजाज ने कहा, चीफ आप तो वाकई संजीदा हो गए। तुम लोग संजीदा नहीं हो? नहीं, दरअसल अब हमारे पास कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं है जिसे हम करके अपना दिल बहला सकें। सारी ही तफरीहात खत्म हो गई हैं और कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए क्यों ना ये जिंदगी भी अपना कर देखी जाए। मेरे ख्याल में दिलचस्प रहेगी। बीवी, फिर बच्चे और उसके बाद उनकी परवरिश, जिंदगी के मामलात। चीफ बड़ा दिलकश तस्वुर है। बहरतौर वो लोग बकवास करने के माहिर थे, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी इस बकवास की जरूरत भी पेश आ जाती थी और मैं उससे महजूज होता था। गर्ज ये कि कुछ वक्त गुजारना था, उनके अलावा किसी से राब्ता कायम नहीं किया। फिर अदालत में मुख्तार हुसैन की पहली पेशी हुई। मैं खुद तो सामने नहीं गया था, लेकिन दूर से सूरत हाल का जायजा लिया था। चौधरी रमजान कमरा अदालत के बाहर 10-12 अफराद के साथ मौजूद था। बड़ा बिखरा हुआ नजर आता था। 6 वकील उसके साथ थे और मजर शकील साहब को उसके वकीलों से खासा मुकाबला करना पड़ा था, और मैंने ये दिलचस्प मुकाबला एक गोशे में रुक कर देखा और बिल आखिर तमाम वाकयात की रोशनी में और बहुत से गवाहों के दरमियान, जिनमें जमीन खान और खुद चौधरी इलियास के वो मुलाजमीन शामिल थे, की गवाही पेश हुई। और इस तरह चौधरी इलियास पर फर्द जुर्म आयद हो गई और मुख्तार हुसैन को शक का फायदा देकर फौरन ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। यहाँ मुझे पहली कामयाबी हासिल हुई थी। चौधरी रमजान बुरी तरह बिखरा फिर रहा था, मगर उस वक्त मैंने उसका सामना करना मुनासिब नहीं समझा। अव्वल तो बाप का दोस्त था और फिर ये भी था कि बेटे का बाप है, चुनांचे जरा जहन में रखना था उसे। मैंने उसे दूरी ही इख्तियार की। अलबत्ता मुख्तार हुसैन को अपने साथ लेकर पहले फ्लैट पर आया और फिर उसे तैयार करा के उस कोठी में पहुंच गया जहां मामू इख्तियार हुसैन और दूसरे तमाम अफराद मौजूद थे। वालिदा साहिबा के सिलसिले में मैंने आफ्ताब कमाल को मसरूफ कर दिया था और उसे हिदायत की थी कि वो उन्हें लेकर कोठी पहुंच जाए। चुनांचे जैसे ही मैं और मुख्तार हुसैन उस कोठी में दाखिल हुए, वैसे ही आफ्ताब कमाल मेरी वालिदा, भाई अकबर जमाल शाह वगैरह को लेकर वहां पहुंच गया। उसके बाद के मनाजर जज्बाती ही होने चाहिए थे। मैं खुद उन मनाजर का एक हिस्सा रहा, लेकिन मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की थी मैंने। अलबत्ता मुख्तार की हालत वाकई बहुत खराब थी। वो अपने बच्चों से लिपट कर रो रहा था। उसकी बीवी नईमा भी बिलक रही थी और मामू इख्तियार हुसैन की आंखें आंसुओं से तर थीं। वालिदा साहिबा भी इस सिलसिले में बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी और मैंने जिंदगी में पहली बार ये महसूस किया था कि कोई भी शख्स मोहब्बतों से आरी नहीं होता। ये दूसरी बात है कि दरमियानी फासले उसे अपनों से अजनबी कर देते हैं। वालिदा साहिबा को अपने भाई से मोहब्बत थी और वो इसका इजहार उस वक्त बहुत मौसर अंदाज में कर रही थी। बाहर तो ये वक्त गुजरना था सो गुजर गया और इसके बाद हालात जरा पुरसुकून नजर आए। मामू इख्तियार हुसैन तो जैसे मेरे कदमों में बिछे जा रहे थे।
نہ جانے کیا کیا جملے ادا کیے انہوں نے۔ میں نے حیرانی سے والدہ سے کہا، آپ کے بھائی صاحب کیا کیا کہہ رہے ہیں، ذرا انہیں سمجھائیے۔ ہاں بھائی صاحب، آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ بھی مختار حسین کی طرح ہی ہے، بھلا ان ساری باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس نے میری بے نور آنکھوں کو روشن کیا ہے۔ میرے لیے اس وقت اس کائنات میں اس سے زیادہ ہمدرد اور کون ہو سکتا ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ میرے وسائل تھے، اختیارات، نہ ہی میری مالی حیثیت اتنی محفوظ تھی۔ میں اپنی بہو اور ان بچوں کو کیسے پروان چڑھاتا، اور پھر میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ میں اپنے بے گناہ بچے کو بچانے کے لیے پہلے بھی تمام تر کوششیں کر کے ہار چکا تھا، اب بھلا نئے سرے سے میں کیا کرتا؟ بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ ارے ہاں، یہ نئی جگہ کون سی ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ میری والدہ نے پوچھا۔ اس سلسلے میں سبھی نے خاموشی اختیار کی تو وہ اختیار حسین سے بولی، اختیار حسین کسی شناسا کا مکان ہے یہ؟ ہاں ہے تو۔ مامو اختیار حسین مسکرا کر بولے، کس کا ہے؟ جہانگیر جمال شاہ صاحب کا۔ کیا؟ والدہ صاحبہ میری طرف مڑی اور بولی، یہ عمارت کس کی ہے؟ آپ ہی کی ہے امی؟ یعنی تیری؟ نہیں آپ کی، مگر وہ فلیٹ وہ بھی آپ ہی کا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ تو نے اپنے آپ کو خاصا مستحکم کر لیا ہے۔ کہاں؟ آپ لوگوں کے بغیر بلا کوئی استحکام مل سکتا ہے مجھے؟ فضول باتیں کرتا ہے، خود ہی باپ کو ناراض کر کے گھر سے دور ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ چکنی چپڑی باتیں۔ ڈیڈی کا کیا حال ہے؟ ذرا ان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ بس نہ پوچھ، عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے ان کی۔ کافی دن تک تو چودھری رمضان نے ہمارے گھر میں تماشا بنائے رکھا، نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی ہانکتا رہتا تھا۔ بھر تو DIG صاحب کا دوست تھا، اس لیے برداشت کرتے رہے۔ تیرے بارے میں بھی بہت سے دعوے کرتا رہا، ظاہر ہے اس کے بعد کون اسے منہ لگاتا۔ بس DIG صاحب خاموش رہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی تھی۔ کیوں؟ بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ الیاس خان واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے وہ فائل منگوایا جو شاید اس مقدمے کے آخری چالان کے طور پر عدالت کو پیش کیا گیا۔ رات کو اسے پڑھا اور پھر صبح کو وہاں سے، میرا مطلب ہے اپنے کمرے سے برآمد ہوئے تو سیدھے چودھری رمضان کے پاس پہنچے، اسے بلایا اور کہنے لگے کہ اب وہ کیا چاہتا ہے۔ چودھری رمضان واویلا کرنے لگا اور کہا کہ اس کے بیٹے کو بے گناہ پھانسا گیا ہے۔ جواب میں DIG صاحب نے وہ فائل اس کے سامنے کر دی جس میں تمام گواہان وغیرہ کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے نہایت خشک لہجے میں اس سے کہا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت سے باہر نکل جائے اور دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ چودھری رمضان ہکا بکا رہ گیا تھا، لیکن DIG صاحب کے مزاج کو تو تم جانتے ہو، کوئی بھی بات جب منہ سے نکالتے ہیں تو وہ آخری ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے چودھری رمضان کا کمرہ چیک کیا اور اسے لاک کرانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ویسے کچھ اداس ہیں، مزمل رہتے ہیں اور زیادہ تر اپنے کمرے ہی میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، بہرحال یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت سے مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں، والدہ صاحبہ نے کہا۔ کیا؟ بتاؤں گی تجھے، بعد میں بتاؤں گی۔ ہاں اب یہ تو بتائیے بھائی صاحب، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مشورہ چاہتا ہوں، ویسے بالکل اطمینان رکھیں، بس میں 2-4 روز قیام کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، مامو اختیار حسین نے کہا، اور پھر چونک کر بولے، خدا نخواستہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے خود پر بار محسوس کر رہے ہو، لیکن در حقیقت اب ذرا فیصلہ کرنا ہوگا۔ مختار حسین کا معاملہ تو ابھی ذرا یہی چلے گا، میرا مطلب ہے پیشیاں ہوں گی نا اس کی؟ جی، تو پھر ہم کہیں دور نہیں جا سکتے، لیکن بس یہی کہیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ آپ نے یہ کیوں سوچا مامو اختیار حسین کہ آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا؟ مامو اختیار حسین مجھے دیکھنے لگے۔ کیوں، آپ کو یہاں تکلیف ہے؟ نہیں بھائی، مگر میں اس سے زیادہ تکلیف دوسروں کو کیا دے سکتا ہوں؟ آپ جب آئے تھے تو اس عمارت میں کون آباد تھا؟ کوئی نہیں، بس ملازمین تھے۔ تو بس پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ عمارت آپ سے آباد ہو گئی ہے۔ جب تک مجھے اس کی ضرورت پیش نہ آئے آپ آرام سے یہاں رہیں، جب مجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے خالی کر دیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اسے خالی کر دیں گے تو یہ خالی ہی پڑی رہے گی، اس لیے آپ بھی یہاں اطمینان سے رہیں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو بیٹے تو ٹھیک ہے، میں اب بھلا تمہارے سامنے گردن اٹھا سکتا ہوں۔ اب میں کیا ہوں تمہارے سامنے؟ مامو، میں نے کہا، اور والدہ صاحبہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، بانجے پر حق نہیں ہے تمہارا۔ اختیار حسین، اطمینان سے رہو اور میری جہاں بھی ضرورت پیش آئے مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہو۔ ارے یہاں ٹیلی فون ہے؟ جی، تو بس ٹھیک ہے۔ یہ دن یہیں گزرا تھا۔ والدہ صاحبہ بھی نہ جانے کس طرح اتنا وقت نکال سکی تھی۔ ہاں، جہاں تک معاملہ بھائی اکبر جمال شاہ کا تھا تو ان کی کیفیت دیکھنے کے قابل تھی۔ اس طرح گمسم نظر آتے رہے تھے جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ میں نے بھی انہیں نہیں چھیڑا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ وہ لگانے بجانے والے لوگ ہیں
جو میرے اور میرے باپ کے درمیان ہمیشہ غلط فہمیاں پیدا کرتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ مقدمے کا نتیجہ میں جانتا تھا، لیکن ابھی مسئلے سے میری گلو خلاصی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بہت سے مراحل باقی تھے۔ ہاں، اب ذرا فریدہ کے بارے میں غور کرنا تھا۔ یہ سارا مسئلہ بالآخر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ مختار حسین کا کوئی الجھا ہوا مسئلہ نہیں تھا۔ چودھری رمضان کی طرف سے بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی جس پر خصوصی توجہ دینا پڑتی، اور ان دنوں مجھ پر ذرا مختلف قسم کی سوچیں مسلط تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے مشورہ کروں۔ ادھر ان لوگوں کا خیال بھی تھا حافظ جمیل احمد صاحب یقینی طور پر اس سلسلے میں تقدیر پر شاکر ہوں گے، لیکن اس گھرانے کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ماں باپ کا بھی خیال تھا۔ بھائی اور بہن بھی بھر طور ایک اہمیت رکھتے تھے۔ بچپن میں جب آنکھ کھولی تھی اور ہوش کا ذہن سے گزر ہوا تھا تو انہی کے درمیان تھا۔ ان سے محبتیں تو ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تھوڑے سے اختلافات نے فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ بالآخر یہی سوچا کہ کوٹھی جاؤں اور والدہ اور والد کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دوں اور ان حقیقتوں سے بھی انہیں روشناس کر دوں کہ میری زندگی اب ایک دوسرے مرحلے پر آ گئی ہے۔ پہلے تو کئی دن ہمت کرتا رہا اور اس کے بعد بالآخر کوٹھی کی جانب رخ کیا۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ اس میں اپنی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی مشورہ کیا جا سکے۔ والدہ تو مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ باقی لوگوں نے سرد مہری کا برتاؤ کیا۔ ظاہر ہے ان کے دل میں نہ جانے کیا کیا نجار بھرا ہوا تھا۔ اکبر جمال شاہ صاحب نے یقینی طور پر بڑی گل افشانیاں کی ہوں گی اور نہ جانے کیا کیا کہانیاں یہاں سنائی گئی ہوں گی۔ بہرطور میں نے ڈیڈی کے بارے میں پوچھا اور والدہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کے اندر بڑی نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اب اکثر بالکل سنجیدہ رہتے ہیں اور زیادہ تر اپنے کمرے میں مطالعہ کرتے رہتے ہیں یا پھر دفتری معاملات، لوگوں سے ملنا جلنا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو والدہ صاحبہ تشویش کا شکار ہو گئی۔ کیوں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ظاہر ہے باپ ہے تیرے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسے ملیں گے وہ مجھ سے؟ میں نہیں جانتی، والدہ صاحبہ نے جواب دیا۔ آپ مجھے ان تک لے جا تو سکتی ہیں، آؤ، وہ بولی اور ہم ڈیڈی کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ اتفاقی تھا کہ ہم ان کے کمرے کے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر تھے کہ وہ کسی کام سے کمرے سے باہر نکلے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر ان کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک لمحے تک مجھے گورتے رہے اور پھر یکدم دونوں پاؤں سیدھے کیے اور زمین پر ایڑی مار کر اٹینشن ہو گئے۔ یہ طنزیہ انداز تھا۔ انہوں نے مجھے پولیس کا سلام کیا تھا، میں نے بھی انہیں اسی انداز میں جواب دیا۔ ڈی آئی جی صاحب چند قدم آگے بڑھائے۔ سر، آپ نے یہاں کیوں زحمت کی؟ مجھے طلب کر لیا ہوتا اگر کوئی قانونی مسئلہ تھا تو۔ نہیں ڈیڈی، قانونی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ذاتی طور پر میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اور آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ نہیں سر، براہ کرم آپ مجھے اس طرح مخاطب نہ کریں۔ آپ کے منہ سے اپنے لیے ڈیڈی کا لفظ سن کر میں عجیب احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں۔ عہدے میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں۔ سر، آپ براہ کرم مجھے ڈیڈی نہ کہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور یہاں تک اس کوٹھی میں براہ راست آنے جانے کا معاملہ ہے تو میں اس معاملے میں سر، میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی قانون کا ادارہ یا ہیڈ کوارٹر نہیں، اور ملک کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گھر میں ہر طرح کے قانون سے محفوظ ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک امن پسند انسان کی حیثیت سے وہ گھر اس کی اپنی ہی ملکیت قرار پاتا ہے، گورنمنٹ کی نہیں۔ ایسی حالت میں سر، کسی شخص کا چاہے وہ عہدے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی اپنے سے کم عہدے والے کے گھر میں اس طرح آنا جانا بھی قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ کو پہلے مجھے ٹیلی فون پر یہ ہدایت دینی چاہیے تھی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور میں آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں کروں۔ میں نے والدہ صاحبہ کی طرف دیکھا، وہ بھی ڈیڈی کے اس طنز کو محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر کہنے لگی، سنیے تو صحیح، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بیٹا ہے آپ کا، صورتحال جو کچھ بھی ہے، بلکہ اگر یہ واقعی عہدے میں آپ سے بڑا ہے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ کمال ہے، اپنے افسر اعلیٰ سے کون خوش نہیں ہوتا؟ میں بھی خوش ہوں، لیکن جہاں تک رشتوں کا تعلق ہے محترمہ، تو میں آپ سے آپ کے رشتے نہیں چھین رہا، اور چھیننے کی کوشش کروں گا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ بہت بڑے آدمی ہیں، یہ بہت بڑی پہنچ رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں کہ ان کا عہدہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں۔ ڈیڈی برائے کرم، سر میرے خیال میں آپ کو گھروں میں اس طرح داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنا ہی گھر سمجھوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بھلا میں آپ کو اپنے گھر کو آپ کا اپنا گھر سمجھنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ ڈیڈی، میں بہت سنجیدگی سے آنے والے وقت کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ کا یہ حق قبول کروں تب نہ، باقی جہاں تک دوسرے معاملات ہیں سر، تو آپ برائے کرم مجھے اپنے پاس طلب کر کے جو گفتگو کرنا چاہیں مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اس وقت معذرت خواہ ہوں،
اور اس بات کا آرزو مند ہوں کہ آپ 1 سیکنڈ کے اندر اندر یہاں سے تشریف لے جائیے۔ آپ سنیے تو صحیح۔ والدہ صاحبہ نے پھر مداخلت کی اور ڈیڈی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آپ میرا خیال ہے کچھ باغیانہ روش اختیار کرتی جا رہی ہیں، بار بار مجھے کچھ سنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ ان کی والدہ ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یقیناً ہوں گی۔ میں آپ سے آپ کا بھی حق نہیں چھیننا پسند کرتا، لیکن برائے کرم اگر آپ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتی ہیں تو کم از کم اس 4 دیواری میں یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ بڑی خوشی سے ان کے ساتھ جا سکتی ہیں اور پھر جب چاہیں مجھے ان کے ذریعے طلب کر سکتی ہیں۔ جائیے مسٹر جہانگیر جمال شاہ، میں آپ سے بد زبانی نہیں کر سکتا، کوئی سخت لفظ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بہرحال مجھے آپ کے عہدے کا احساس ہے، لیکن میری آرزو ہے کہ آپ 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے نکل جائیں، اور میرا خیال ہے کئی سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اور اس کے بعد اس بات کی امید ترک کرتا ہوں کہ آپ سے کبھی رابطے رہیں۔ جی جی بالکل بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، ڈیڈی نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید صورتحال میں کوئی ایسی تبدیلی رونما ہو جائے جو مجھ سے میرے گھر کے تعلقات بحال کر دے، اس سے زیادہ بلا میری خواہش اور کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن ڈیڈی انتہا پسند تھے اور یقینی طور پر اس مسئلے میں بھی وہ جھکنا پسند نہ کرتے۔ خواہ مخواہ والدہ کے لیے اور دوسرے گھر والوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی، چنانچہ میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ والدہ رونے لگی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ ڈکٹیٹرشپ بالآخر ایک دن خود بخود ختم ہوتی ہے امی، اور ہمیں اس دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ ڈیڈی غلط کار ہیں، یقینی طور پر غلط کار ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی سخت مزاج ہیں تو قانون کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے، اور اگر انہوں نے کبھی قانون کے ساتھ بھی اپنی سختی کا مظاہرہ کیا تو آپ اس بات کے لیے مجھے معذرت خواہ سمجھیں کہ میں ان کا حساب بھی اتنی سختی سے لوں گا۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ اکبر جمال شاہ صاحب نے بھی یہ الفاظ سنے تھے اور میں ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے کوٹھی سے باہر نکل آیا تھا۔ واقعی شدید غصہ آ گیا تھا ڈیڈی کے الفاظ پر اور ان کے اس انداز پر۔ لچک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان کی ذات میں، جبکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ لچک کا رویہ اختیار رکھا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ اور راستے اختیار کرنا پڑیں گے، لیکن بیچاری فریدہ جمیل احمد صاحب کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ تب ذہن میں ماموں اختیار حسین آئے اور میں نے کار کا رخ تبدیل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ وہ سب یہاں پر بہت خوش تھے اور میرے ممنون تھے۔ مختار حسین زیادہ تر اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ میرا استقبال شایان شان سے کیا گیا۔ سب میرے آگے بچ گئے اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ تو یوں لگتا ہے جیسے مجھے انتہائی شرمندہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے بزرگوں کا سا رویہ چاہتا ہوں ماموں صاحب۔ آخر آپ میرے ماموں ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ ماضی میں بھی میرا قصور نہیں رہا ہے کہ میں آپ سے دور رہا۔ اگر رشتوں کی شناخت کرائی جاتی تو یقینی طور پر میں آج آپ سے اتنا بے تکلف ہوتا جتنا اب ہونا چاہتا ہوں۔ ماموں صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بیٹے اس دنیا کے رسم و رواج کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، مزاج ایسے ہی بن گئے ہیں۔ غربت بڑی تباہ کن چیز ہے، انسان سے اس کی شخصیت چھین لیتی ہے۔ خیر یہ تمہاری نیکی ہے کہ تم نے ہم جیسوں کو بھی اس قابل سمجھ لیا۔ بیٹے یہ بے مقصد نہیں ہوگا سب کچھ، بالآخر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دلوں میں جذبہ ایمان ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم سب تسلیم کرتے ہیں جو بنیادی طور پر ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں۔ اگر کسی کی غربت کو نظر انداز کر کے اس سے محبت کی جائے تو اس کا صلہ عظیم ملتا ہے اور تم اس کے حقدار ہو۔ خیر ماموں صاحب چھوڑیے ان باتوں کو، رشتے نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ڈیڈی یعنی تیمور جمال شاہ صاحب فطری طور پر بھی پولیس والے ہیں اور عملی طور پر بھی ان کے ہاں لچک نہیں ہے اور اپنا وہی انداز ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا چودھری رمضان کے سلسلے میں انہوں نے کس قدر کاوشیں کی، انہیں اپنی ناکامی پسند تو نہیں آئی ہوگی۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں اس سلسلے میں ایک تنازع بنا۔ نہیں، میرے اور ڈیڈی کے درمیان تو یہ تنازع برسوں سے چلا رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا بہت صورتحال کا علم ہو ہی گیا ہوگا۔ ہاں بہن نے بتایا تھا۔ ماموں صاحب میں آپ سے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو ابھی تک نہ میں نے ماں سے کہی ہیں نہ ڈیڈی سے۔ کہہ دیتا اگر وہ مجھے اپنے دل میں کوئی مقام دیتے۔ کہو ضرور کہو۔ پچھلے دنوں فرید پور میں قیام ہوا۔ جو واقعہ بد نصیب لڑکیوں کے ساتھ پیش آیا وہی واقعہ ایک اور لڑکی کے ساتھ بھی وہاں پیش آیا۔ اس کا نام فریدہ تھا، جمیل احمد کی لڑکی۔ نعیمہ نے فوراً کہا، ہاں بابی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں وہ بیچاری بھی اس حادثے کا شکار ہو گئی۔ کہیں سے مجھے اس کی خبر ملی تھی۔ بستی کے لوگ ظاہر ہے ساری حقیقتوں کو سمجھتے ہیں مگر ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ چودھری رمضان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ جمیل احمد صاحب کا پورا گھرانہ بد نصیبی کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا نعیمہ بابی کے فریدہ کی کہیں منگنی ہوئی تھی۔ ہاں بالآخر یہ بات ان لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچ گئی
और उन्होंने मंगनी तोड़ दी। कितना बुरा हुआ उसके साथ। वो घराना कुछ इस किस्म की बदनसीबी का शिकार हो गया था कि मेरे दिल में उसके लिए बड़ा दर्द पैदा हो गया। हाफिज जमील अहमद साहब तो बेदाग किरदार के मालिक रहे हैं, हमेशा दूसरों के लिए अपना सीना खोलने वाले। उनकी इस मुसीबत पर किसी ने अपना सीना उनके लिए ना खोला था। मैंने खोल दिया था मामू साहिब, मैंने जवाब दिया। ओहो, यकीनी तौर पर। क्या मतलब? कुछ समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है कि मैंने उस घराने को तबाही से बचाने के लिए थोड़े बहुत इक़दामात किए। क्या? मैंने फरीदा से निकाह कर लिया है, मैंने जवाब दिया और सबके मुंह हैरत से खुल गए। काका क्या मतलब? जी हाँ, वो मंगनी टूट गई और हाफिज जमील अहमद साहिब गम का शिकार हो गए। यकीनी तौर पर वहाँ कोई ऐसा हादिसा रूनमा हो जाता जो बिल आखिर बुला तो दिया जाता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि बहुत ही दुख भरा होता। हाफिज साहिब खुदकुशी कर लेते और यकीनी तौर पर फरीदा का भी यही हाल होता। ऐसे आलम में मैंने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। फरीदा को नईमा बाबी ने हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात से कहा। जी बाबी, मगर क्या वाकई? जी बाबी, आपसे सच कह रहा हूँ, ये तो इंतहाई खुशी की बात है। इसमें नेकी और सवाब तो है ही, लेकिन यकीन करो फरीदा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी, बहुत नेक, मिलनसार और खुश इखलाक। खैर, उसमें जो सिफात हो उनका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन ये अमल मैंने बाकायदा मजहबी तरीकों से सरंजाम दे डाला है। और अब जाहिर है जिस लड़की से निकाह हो जाता है उसे अपने घर में भी ला कर रखा जाता है, तो मुझे इस सिलसिले में आपका सहारा दरकार है। मियाँ दिलो जान से हाजिर हैं, हुक्म दो। मामू इख्तियार हुसैन बेख्तियार बोले। मामू साहिब, मैं अभी इस सिलसिले में घर गया था, ये सोच कर कि वालिद और वालिदा साहिबा से बात करूं। वालिदा साहिबा तो वालिद साहिब के सामने मजबूर हैं। अगर आपका मसला ना होता तो शायद वो इस सिलसिले में भी टांग ना अड़ाती, लेकिन बस जज्बात जाग उठे थे। बाकी भी वो उन्हीं की हमनवा होती हैं और अपनी कोई राय नहीं रखती, इसलिए वो तो बेकार ही थी। डैडी ने मुझसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया और आइंदा मुझे घर न आने की हिदायत दे दी है। मामू इख्तियार हुसैन एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। मैंने फिर कहा, चुनाचे मामू साहिब, अब आपके सिवा मेरे बुजुर्गों में और कौन है? बेटे, DIG साहिब से इनहराफ मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा, लेकिन तुम जो हुक्म दोगे इसका मसला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। मुझे बताओ मेरी क्या जिम्मेदारी है? कुछ नहीं, आपसे मशवरा भी चाहता हूँ और अमल भी। कहो, बिल्कुल कहो। मुख्तार हुसैन, दर हकीकत तुम्हें सारी तैयारियां करना होंगी। हम लोग बहुत सादगी से वहाँ जाएंगे और उस पूरे घराने को यहाँ ले आएंगे। ये कोठी बहुत बड़ी है, अगर इसका एक हिस्सा तुम लोग हमें दे दो तो हमारे लिए बड़ी खुशी से गुजर बसर का जरिया बन जाएगा। मुख्तार हुसैन ने आगे बढ़कर मेरे पांव छू लिए और कहने लगा, भाई साहिब कैसी बातें करते हैं आप? पता नहीं शर्मिंदा करने का ये कौन सा तरीका है? हम आपको कोठी का एक हिस्सा दे दें और अब आप ये फरमाएंगे कि ये तो कोठी मेरी ही है। मेरे कहने न कहने से क्या होता है, सच तो सच ही होता है। अच्छा चलिए तो जनाब, मेरी इस कोठी का एक हिस्सा आप लोग मुझे इनायत फरमा दें तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वहाँ मेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया जाए। हकीकत यह है कि मैं सरकारी गुलाम हूँ और उमूमन सरकारी उमूर से मुल्क से बाहर भी जाता रहता हूँ। उस वक्त फरीदा की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी होगी। हाफिज साहिब, उनकी अहलिया और बेटे को भी मैं अपने साथ ही ले आऊंगा। जाहिर है वहाँ चौधरी रमजान के दुश्मन बनकर वो कैसे रह सकते हैं।